अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गुड फ्रेश सा बाहर आता साफ सुथरे कमरे को देखकर सताइशी अंदाज में बोला, जो भी था वो एक बात तो जान गया था कि इस कोबरा से काम निकलवाना इतना मुश्किल भी नहीं था। अपनी सोचों में गुम वो बाहर आया, नज़र उस पर गई जो नमाज बिछाए अपने रब से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। उसे देखते तस्मीर छोटे छोटे कदम बढ़ाए सोफे पर लैपटॉप लिए बैठता। कमरे में खामोशी को तस्मीर के मुसलसल बजते फ़ोन ने तोड़ा। क्योंकि फ़ोन बेड पर था इसलिए वो फ़ौरन नहीं उठा सका था, जिसके बहस कुबरा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फिर दोनों हाथों का प्याला बनाए अपने चेहरे पर फेरती उठी थी। आपकी मैरी की कॉल है। उसके सामने मोबाइल किए तंजिया लहजे में बोली, हाँ मुझे लग गया था पता उसी को होगा। मैंने सोचा स्काई पर कॉल लूँ, बात खैर थैंक यू। तस्मीर उससे फ़ोन लिया, आम से अंदाज में कहने लगा, जबकि उसकी डटाई पर कुबरा का दिल चाहता उसका सर फाड़ कर रख दे। हाय डार्लिंग, तस्मीर उसे चुप रहने का इशारा करता फ़ोन उठा गया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। नहीं जान, मैं बहुत जल्द आऊँगा लंदन। अगली तरफ से शायद शिकवा आया था। जब भी वो लहजे में मोहब्बत में बोला, वीडियो कॉल नहीं यार, कल करेंगे। तुम्हें तो पता ये पाकिस्तान है, यहाँ प्राइवेसी बहुत कम ही मिलती। वो सामने बैठी कुबरा पर चोट कर गया जो जल भून कर उसे घूर रही थी। लहजे में बेहद मोहब्बत रखे बोलता कुबरा को बेहद जहर लग रहा था और अब उसकी बस हो गई थी। आप ही जाएं सुबह ऑफिस के लिए, फिर आपका दिल ही नहीं करता उठने को। रोज़ ऐसे ही रात को देर से सोते हैं और सुबह उठने नहीं देते। कुबरा की गूंजी थी उस सन्नाटे में। वो जितनी ज़ोर से बोली थी ज़रूर मेयर उसका एक एक लफ्ज़ सुन चुकी थी। ये किसकी आवाज़ है? फ़ोन से आवाज़ बाहर आ रही थी। तस्मीर ने घूर कर इसे देखा जो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी आंखों में शरारा लिए उसे देख रही थी। तस्मीर को एक बार फिर खतरे का एहसास हुआ। बता दें कौन हूँ मैं? आपने क्या अपनी दोस्त को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? इतनी अच्छी दोस्त को बंदा शादी पर तो इनवाइट करता है। वो हनूस अपना लहजा बरकरार रखकर सामने बैठे शख्स के गुस्से को हवा देगी। अगले ही लम्हे वो फ़ोन साइड पर फेंकता उठा था। ये क्या हरकत की है तुमने? जानती नहीं हो तुम, वो कल ही यहाँ आकर तमाशा लगा देगी। तस्मीर उसके दोनों बाजू थमे घुर्राया, तो आने दें अभी, वो भी मुझे नहीं जानती। वो तस्मीर की आंखों में आंखें डालकर कहती अपने बेड की तरफ बढ़ गई। नीली बिल्ली नहीं, पूरी जंगली बिल्ली है। वो उसके इस नए अंदाज से मुतासिर होता उसके पीछे आया था। ये लड़की हमेशा उसे हैरान कर दिया करती थी। एक बात पूछूं? वो बेड पर तकियों को दीवार गाती मसरूफ़ से बोली, मेरे इनकार के बाद तुमने पूछनी ही है तो सीधा पूछ लो। तस्मीर अपनी चीज़ें साइड टेबल पर रखे कहने लगा, आपको मोहब्बत है उससे? उसके सवाल से तस्मीर का चीज़ें रखता हाथ एक लम्हे के लिए रुका, जो वो बखूबी नोट कर गई थी। इस बात को दोबारा पूछने का मकसद पूछ सकता हूँ, कहा तो था मोहब्बत तो बहुत से है, मेरी से भी है, तुमसे भी हो जाती। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाकर पूरे कॉलेज में मेरा तमाशा ना बनाया होता। तस्मीर आम से अंदाज में बोला, बहुत खूबसूरत है वो। कुबरा अब तक उसी में उलझी हुई थी, तुमसे ज़्यादा नहीं है। तस्मीर अब बेड पर बैठता गंभीर लहजे में कहता कुबरा को सुर्ख कर गया था। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं जल तो नहीं रही उससे? नहीं, मैं क्यों जलूँगी? वैसे भी मुझे क्या? कुबरा कंधे उचका गई, जिस पर वो सर झटता बेड क्राउन से टेक लगा गया। कुबरा को इस वक्त काफ़ी थका हुआ महसूस हुआ था। एक और बात पूछूं? वो झुझक कर पूछने लगी। नहीं। तस्मीर आंखें मुदे बोला, ओके। वो मुंह बसोकर कहती कंबल मुंह तक ओढ़ गई। अच्छा पूछो ना, चाहते हुए भी वो नरमी से गोया हुआ, जबकि उसके लहजे की नरमी देखकर कुबरा बेहोश होते होते रुकी। आप कुरान हाफिज होने के बावजूद दीन से इतना दूर क्यों हैं? कुबरा बेचैन सी कहने लगी, क्यों तुमने मुझे नेक करके कहा? मुझसे मोहब्बत करने का इरादा तो नहीं कर लिया? तस्मीर पहलू बदल गया। मुझे अगर मोहब्बत करनी हुई तो ऐसे ही करूँगी। मैं लोगों को उनकी खामियों समेत कबूल करने वालों में से हूँ। कुबरा पुर इत्मीनान सी बोली। उसके अंदाज पर वो महज तंजिया मुस्कुराता करवट बदल गया। वो अब थक गया था इन नामों की मोहब्बत से जो आज तक उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे की थी। आज तक उसके दिल में मौजूद इस खाली जगह को कोई नहीं पढ़ सका था, ना ही अब वो उसे पढ़ना चाहता था। काम आजकल में हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। गुल खान सामने मौजूद शख्स से मुखातिब हुआ। जैसे आपका हुक्म सरकार। दानियल खबासा से मुस्कुराया था। कुबरा बेटा, आपने कॉलेज जाने के बारे में क्या सोचा? आगा जान उससे मुखातिब हुए। मेरे पेपर्स होने वाले हैं आगा जान, मुझे अभी पढ़ना है। और तस्मीर के इस बारे में क्या राय है? रुखसाना बेगम कुबरा के खुद से जवाब देने पर उसे घूर कर बोले, मुझे कोई मसला नहीं है छोटी माँ, मैं तो खुद चाहता हूँ ये पढ़े लिखे। तस्मीर खाने के इंसाफ करता कहने
تسمیر خان کے انصاف کرتا کہنے لگا، لاکھوں میں ایک ہے میرا شہزادہ بیٹا، آج کل کون اس طرح لڑکی کو آزادی دیتا ہے؟ اماں جان کبرا پر چوٹ کرنا نہیں بھولی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ گھومنے کہاں جا رہے ہیں؟ علی صاحب ماحول کو اچھا کرنے کو بولے، یہ جہاں بھی جگہ میں ساتھ جاؤں گا۔ جب روحان سامنے سے آتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا، کیوں شادی تمہاری ہوئی ہے؟ تسمیر ابرو چکائے بولا، تو کر دینا میرے بھی کعبہ روکا ہے، آس پاس نظریں گھمائے، ایک سے ایک لڑکی تیار ہے۔ اس کے انداز پر برکت سر جھکا گئی، جبکہ سلمہ بیگم نے اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر تمہاری بھی کار دیں گے، فی الحال تم آج سے میری جگہ کام پر جاؤ گے۔ تسمیر مصروف سا کہنے لگا، کیوں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روحان حیرت زدہ سا بولا، کیوں نہیں، میں بس 1-2 دن کے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے لا کے لیے میں نے جہاں اپلائی کیا تھا وہاں سے مجھے جواب آ گیا، اب کچھ پیپر ورک ہے جو وہاں جا کر کمپلیٹ کرنا ہے۔ لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا، اس بارے میں وہ آغا جان سے پہلے ہی بات کر چکا تھا، ان کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ ان کے خاندانی کام سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا تھا، جبکہ کبرا تو اس بات سے خوش ہو گئی تھی کہ کم از کم اب 2 دن تو وہ سکون سے رہے گی۔ کہاں جانا ہے؟ ناران تک۔ آغا جان کے سوال پر وہ کرسی سائیڈ پر کرتا اٹھا، کبرا کو بھی ساتھ لے جا۔ آغا جان کی بات پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، نہیں دونوں کی ساتھ آواز گونجی جس پر سب گھر والے حیرانگی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، میرا مطلب ہے مجھے تو کام سے جانا، یہ پیچھے بور ہوگی۔ تسمیر بات سنبھال کر بولا، تو کوئی بات نہیں روحان، جہانگیر، برکت اور کیا نام ہے اس بچی کا؟ سبات جون فور سے پہلے بولا، ہاں ولید کی بیٹی سبات، اسے ساتھ لے جاؤ۔ سلمہ بیگم نے مشورہ دیا، جس پر جہانگیر اپنے چہرے کی لالی چھپائے نہ چھپا سکا، وہ کیوں جائے گی؟ بہت لگاؤ نہیں ہوتا جا رہا آپ لوگوں کو اس سے؟ اماں جان تلخی سے بولے، میرے خیال سے سلمہ بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم سب چلے جاؤ، ایک گاڑی میں یہ سب ہو جائیں گے اور تسمیر اور کبرا ایک گاڑی میں ہو جائیں گے، اسی بہانے بچوں کی سیر ہو جائے گی۔ آغا جان مسکرا کر کہنے لگے، جس پر اماں جان جل بن کر اٹھتی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی، کہ ان کی باتوں پر وہ دونوں میں سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ کہاں دونوں ایک دوسرے سے 2 دن کے چھٹکارے پر خوش تھے، کہاں اب یہ نئی مصیبت۔ ایک بات پوچھوں آپ سے آیا جان؟ سب کے جاننے کے بعد وہ آج کافی عرصے بعد ان کے روم میں آئی، ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ہاں بچہ پوچھو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بولے، وہ شروع سے ایسے ہی ہیں، ان کے سامنے نہ جانے کیوں وہ اس کا نام نہ لے پائی، جبکہ اس کے انداز پر سلمہ بیگم کے چہرے پر ایک محفوظ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیسے؟ ایسی جیسے اب ہیں، مطلب ان کے دل میں قرآن ہے، یہ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا۔ کبرا جھجک کر کہنے، جو بھی تو وہ ان کا بیٹا تھا، پتہ نہیں شروع سے تو ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے تو شرارتی بھی تھا، ہر وقت سب سے ہنسی مذاق جیسے اب روحان کرتا ہے، نمازیں بھی شوق سے پڑھتا تھا اور مدرسے تو میرے کہنے سے پہلے ہی شوق سے جایا کرتا تھا، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں، ایک دم ہی چوپ سا ہو گیا۔ مجھے لگا شاید بڑا ہو رہا ہے اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن پھر اس کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا۔ کافی دن بخار میں تپتا رہا، بس ایک دن رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، ملک سے کہیں باہر۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو تمہارے علی بابا نے اجازت دے دی باہر جانے کی، اور ساتھ جون کو بھی بھیج دیا۔ سلمہ بیگم عام سے انداز میں بولیں، آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ وہ کیوں یہاں سے جانا چاہتے تھے؟ کبرا پریشان سے کہنے لگی، اسے کبھی بتایا ہی نہیں میں نے، ایک دو بار پوچھا لیکن وہ ہمیشہ بدک جاتا تھا، چیزیں توڑنے لگ جاتا تھا، بس پھر میں بھی خاموش ہو گئی۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھا، جس بات پر اڑ جائے بس پھر وہ بات پوری کروا کے ہی دم لیتا تھا۔ خیر تم پریشان ہو، مجھے یقین ہے میری بیٹی اسے دین کی طرف واپس ضرور لے آئے گی، وہ محبت سے کہتی۔ آخر میں اس کا ماتھا چوم گئی، میں ذرا پیکنگ کر لوں، پتہ نہیں کب نکلنا ہو۔ کبرا مسکرانے کی صحیح کرتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی، لیکن سوچ اب سب تسمیر پر اٹک گئی تھی۔ آخر ایت جان نے اتنی بڑی بات کو کیسے نظر انداز کر دیا، ان کے اندر آتے تبدیلیوں کو کیوں نہیں روکا؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب اگر کوئی اس کے لیے جواب بات آسان کر سکتا تھا تو وہ تو خود تسمیر علی خان تھا۔ وہ دبے پاؤں سے فون تک آئی تھی، اٹھا لے۔ کافی دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھا گیا تھا۔ ہاں بولو، دوسری جانب سے سرد آواز گونجی، وہ سب آج رات تک ناران کے لیے نکل رہے۔ ہاں پکی خبر ہے، بالکل، اگر نہ ہوئی تو میرا سر اور تیری جوتی ہوگی، موقع اچھا ہے۔ آواز میں خاصا اعتماد تھا۔ کال اب دوسری طرف رکھ دی گئی تھی اور وہ بھی اب اپنی رقم کے بارے میں سوچ کر بے حد خوشی سے قدم بڑھا گئی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ سبات کی بچی، تم نے تو ایسے تیاری کی ہے جیسے 10-12 دن کے لیے جا رہی ہو۔ برکت اسے چھیڑنے لگی۔ ہاں نا پاگل، وہاں جا کر تصویریں بھی تو بنائے گے، میں نے تو 2 دن کے 10 سوٹ رکھے۔ سبات ایکسائٹڈ سی کہنے لگی، کیوں؟
گھنٹوں کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کا ارادہ ہے، جہانگیر شرارت سے بولا، جس پر وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ارے تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ برکت کو دیکھ لو، ایسے سامان لاد کر جا رہی ہے جیسے وہاں سے رخصتی کر کے ہی لوٹے گی۔ روحان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ ہاں تو تم سے مطلب، تم سے تو اچھے ہی ہیں ہم، کم از کم تمہاری طرح مہینوں بعد تو کپڑے نہیں چینج کرتے۔ برکت تیش سے بولے، یہی جو زبان ہے تمہاری دل کرتا ہے چھری سے کاٹ دوں۔ سبات کو دیکھا ہے اپنے والے کے آگے ایک لفظ بولی ہو؟ روحان اس کا بازو پکڑے کہتا، سبات کا منہ کھلوا گیا تھا، کہاں سے لاتے ہو تم اتنی بکواس روحان؟ جب بھی دیکھو فضول ہی بولتے ہو۔ سبات اس کا کان مروڑ گئی تھی، یار دونوں ہی پیچھے پڑ گئی ہو۔ چلو میرے فضول بولنے سے تم لوگوں کی زندگیوں میں رونق تو ہے نا، لیکن تم لوگوں کو کہاں قدر ہونی ہے، میرے مرنے کے بعد سمجھ جائے گی تمہیں۔ وہ عام سے انداز میں بولتا برکت کا سانس روک گیا تھا۔ یار دونوں ہی پیچھے پڑ گئی ہو۔ چلو میرے فضول بولنے سے پہلے تم لوگوں کی زندگیوں میں رونق تو ہے نا، لیکن تم لوگوں کو کہاں قدر ہونی ہے، میرے مرنے کے بعد سمجھ جائے گی تمہیں۔ وہ عام سے انداز میں بولتا برکت کا سانس روک گیا تھا۔ اللہ نہ کرے تم پاگل ہو۔ کبرا جو فون ہاتھ میں تھامے ان کی طرف آ رہی تھی، روحان کی بات سنتے ہی قدم تھمے تھے۔ اچھا سوری، معاف کر دو، میرے منہ سے نکل گیا، میری زبان ٹوٹ گئی۔ روحان اس کی مسلسل گھورتی نظریں خود پر محسوس کی، اکتا کر بولا، جس پر وہ محض مسکرا دی تھی۔ اچھا تم میں سے کسی کو تصویر کا پتہ ہے کہاں رہ گیا؟ ہاں ابھی آیا ہے، اس کا ٹیکسٹ، تم تیار ہو، وہ بس پہنچنے والا ہے، اتنے میں ہم نکلتے ہیں۔ کبرا کے کہنے پر جون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا بولا، جس پر وہ سر اسبات میں ہلاتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ جانتی تھی وہ اس کا ویٹ نہیں کرے گا۔ صبح وہ اپنے کپڑے بھی اسے پیک کرنے کا آرڈر دے کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے کھڑا مسلسل اسے کال پر کال کر رہا تھا، جو فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تم میرے ہاتھوں ختم ہوگی کبرا۔ 15 منٹ تک اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اب تہوار لیے اپنے روم کی جانب بڑھا، جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ڈارک بلو شفون کی فراق زیب تن کیے سر پر شفون کا دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت بالکل اس کے سوٹ سے میچ کر رہی تھی۔ تسمیر اسے دیکھتے بے اختیار نظریں جھکا گیا۔ فون اگر اٹھایا نہیں جاتا تو رکھا کیوں ہے؟ اب کی بار وہ گہری سانس بھرے اسے گھور کر بولا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ 10 منٹ کا کہہ کر پورے گھنٹے بعد آئے ہیں، اب تک تو وہ لوگ پہنچ بھی چکے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے اس کا قتل کرنے کو تیار تھی۔ اب تم بیٹھ رہی ہو یہاں کھڑے ہونے کا لڑنے کا ارادہ ہے؟ تسمیر پیچھے سے ان کا سامان لاتے گارڈ کو دیکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا، جس پر وہ منہ بسر کر پیچھے کا دروازہ کھول گئی۔ کتنی بار کہنا پڑے گا، اب خود آگے بیٹھنے کی عادت ڈالو تو اچھا ہے۔ اس کی سرد آواز گونجی تھی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانا تھا، آپ کے ساتھ تو پورا سفر ہی بورنگ گزرے گا۔ وہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اب اتا کر بولی، تم اب میرے ساتھ ہی جایا کرو گی ہر جگہ، اس کی بھی اب عادت ڈالو۔ اس پر گہری نظریں ڈال کر کہتا وہ اسے اپنی نظروں سے اچھا خاصا کنفیوز کر رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھے نا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی، اب گھبرا کر بولی، کیوں تمہیں دیکھنے پر ٹیکس ہے کیا؟ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر محب سا مسکرایا، جی ہاں کیونکہ مجھے صحیح سلامت پہنچنا ہے۔ خیر میں سو رہی ہوں اتنے بورنگ سفر میں، تو اب میں جاگنے سے رہی، منہ بسور کر کہتی وہ آنکھیں موند گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ وہ اب ناران سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے جب تسمیر کو کچھ دیر سے ایک گاڑی مسلسل اپنے پیچھے آتی محسوس ہوئی۔ یقین جب ہوا جب وہ غیر ارادی طور پر روٹ سے کچھ الگ ہوا اور وہ کار بھی اس کے پیچھے ہوئی خطرے کو بامتا۔ وہ ڈیش باکس سے اپنی گن باہر نکالنے کو جھکا، جب اگلے ہی لمحے فائر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ کبرا ڈیش باکس سے مجھے گن پکڑا، وہ گاڑی کو اپنے بالکل مقابل ہوتے دیکھا، ایک چلایا پر یہ نہیں کھول رہا۔ وہ مسلسل اسے کھولنے کی کوشش سے ہلکان ہوتی بولی۔ اس کی بات سے وہ خود سائڈ پر جھکے ڈیش باکس کو کھولنے لگا۔ وہ واقعی جام ہو چکا تھا جب وہ وقت ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے سے ڈیش باکس کو ایسے اپنی کھینچا جس سے اس کا اپنا خون میں بہہ گیا تھا، لیکن اس وقت اسے کسی کی فکر تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی جس پر وہ ایک آنچ تک نہیں آنے دے سکتا تھا۔ وہ جو پریشان سی آس پاس دیکھ رہی تھی، نظریں اب تسمیر پر گئیں جو ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے اور دوسرے خون سے لات پت ہوتے ہاتھ سے سامنے موجود کار پر فائرنگ کر رہا تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ وہ اس وقت خواب سی کیفیت میں تھی۔ نیچے ہو، تسمیر اس پر نظر ڈالے بغیر بولا، لیکن یہ کون؟ سنا نہیں میں نے کہا سر نیچے کرو۔ تسمیر کی گرائی دار آواز سنتے ہی وہ فوری سر نیچے جھکا گئی۔ اس کے نیچے جھکتے ہی وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا، اتنی تیز کہ وہ یہ تک فراموش کر گیا تھا کہ وہ اس وقت ناران کے خطرناک ترین راستے پر موجود ہیں۔ ایک جھٹکے سے کار ایک پتھر سے ٹکراتے سیدھی ڈھلان سے تیز رفتار میں اتری، ایک جھٹکے سے وہ بریک دبا گیا۔
یار یہ بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ روحان اکتا کر بولا۔ وہ کب سے ناران میں موجود مشہور فری میڈوس ہوٹل کے آگے کھڑے تھے۔ فون کر رہا ہوں تو اٹھا نہیں رہا۔ جون اب تپا تھا۔ تصمیر کی ہمیشہ لیٹ ہونے کی آصف ہمیشہ سے اکتایا کرتا تھا، بھائی مجھے واش روم جانا ہے۔ برکت شرمندہ سے بولی، جس پر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ روحان تم اندر جگہ 3 روم بک رہا ہو، میں اتنے ٹرائی کر رہا ہوں، شاید اب فون لگ جائے۔ یہاں سگنل کی پرابلم کی وجہ سے وہ کسی خطر کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ چلو یہ روم ہے ہمارا۔ روحان اسے سامنے والے روم کی طرف اشارہ کرتا اصلی لاپرواہی سے کہنے لگا، ہمارا؟ برکت زیر لب دہرا گئی، جبکہ روحان نے اس کی حالت دیکھ کر شرارت سے مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ اس کی بات سمجھ کر وہ چلائے، چلو اب نخرے ناک، مجھے پتہ ہے تمہارا بھی دل ہے۔ روحان ہنوز شرارت سے بولا، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، لفرانہ حرکت مت کیا کرو میرے ساتھ۔ برکت شرم سے اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر صبا ہاتھ کو اشارہ کرتے سامنے موجود کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے روحان کا جاندار کہکا گونجا تھا، ہر وقت ہی پیچھا نہ پکڑا کرو تم اس کا۔ صبا ہاتھ اسے گھورتے ہوئے بولی، تم بھی کبھی ادھر ادھر ہو جایا کرو، ہر وقت مجھ جیسے بیچارے کا پیچھا ہی پکڑے رکھتی ہو۔ بیچارے اور تم؟ استغفار۔ وہ جھرجری لے کر رہ گئی، جھٹکا لگنے سے اس کا سر سیدھا اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ کبرا سر سے رستہ خون نظر انداز کرتا وہ اندھے منہ پڑی، کبرا کا بازو ہلاتا بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے پریشان سا کہنے لگا، جب وہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھتی اس کے بازو پر سر رکھے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، اسے خود سے لگا۔ دیکھ وہ ششدر رہ گیا، لیکن وہ ہنوز اس کے کندھے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کچھ نہیں ہوا۔ وہ یار فائن۔ تصمیر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے نرمی سے بولا، جب اس کے فائن کہنے پر اس کے سر کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ مجھے بعد میں نہار لینا، فی الحال اگر اجازت ہو تو گاڑی چلا لوں۔ وہ اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت پر اشارہ کرتا بولا۔ کبرا کو شرمندہ کر گیا تھا، فوری سے اس کا ہاتھ چھوڑتی وہ اپنی سیٹ پر سیدھی ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف تصمیر سے چھپ نہ سکا تھا۔ اب نہیں ہے وہ لوگ، دیکھو سامنے کتنی رونق ہے، ہم اب ان لوگوں کی پہنچ سے نکل چکے ہیں، تو ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ اسے پرسکور کرنے کا وہ اس کا ہاتھ نرمی سے کہتا گاڑی پھر سے سٹارٹ کر گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ ہوٹل پہنچا تھا۔ جون جو اس پر اچھا خاصا غصہ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی گاڑی کی ٹوٹی ہیڈ لائٹ سے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ چونک کر بولا، کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ نہیں۔ تصمیر کبرا کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، جو آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے ہوتی، کہا بھی تھا نا ساتھ چلتے، لیکن مجال ہے تو نے کبھی میری سنی ہو؟ چلو اب ڈاکٹر کے۔ جون خفگی سے گویا ہوا وہ لندن میں بھی آئے دن کوئی چوٹ لے کر اس کے سامنے موجود ہوتا تھا، جسے جون محض دل پر جبر کر کے رہ جاتا، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہوں۔ ضرورت ہے اور ان سے کہیں اگر اتنا ہی ہیرو بننے کا شوق ہے تو نکل جائیں کشمیر کے لیے جنگ کرنے کو۔ کبرا اب نم آنکھوں سے اسے گھور کر بولی، میں پٹی لے کر آتا ہوں، تم دونوں اپنے روم میں جاؤ، یہ لو چابی اپنی بہن کی۔ دہشت دیکھتا وہ مسکرا کر لب دبا گیا، صحیح ٹکر کی ملی ہے تجھے برادر۔ اس کے جاتے ہی جون شرارت سے بولا، جبکہ تصمیر محض اس کی بات پر کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چال دیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہ اس کی آتی اس کے سار ہوئی تھی۔ نن آف یور بزنس، وہ سنجیدگی سے کہتا، صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں لڑکا پٹی اور میڈیسن والا شاپ پر وہ بیڈ پر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے؟ وہ تو جیسے آج اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتی تھی، البتہ اپنی آنکھوں میں موجود خوف کو وہ اب بھی اس سے چھپا نہیں سکی۔ شاید گل خان کے بندے تھے، زمین واپس لینے کے لیے مجھے ڈرا رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تصمیر عام سے انداز میں بولا، تو دے دینا، زمین آپ کی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ کبرا شاپر سے پٹی نکالے کہنے لگی، کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں ہو رہی ہیں آپ۔ وہ اسے خود کے عین مقابل بیٹھتا دیکھ گمبھیر لہجے میں بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں سے اس کا زخمی ہاتھ تھام گئی، ایک لفظ نہیں۔ وہ اسے ہاتھ اٹھاتا دیکھ وہ وارن کر گئی، اچھا اب مجھ پر روب چلاؤ گی تم؟ تصمیر آنکھیں چھوٹی کیے بولا، اس کی حالت تصمیر کی سمجھ سے باہر تھی، شاید وہ اس سچویشن سے پہلی بار سامنا کر رہی تھی۔ جو بھی سمجھے آپ انسان نہیں ہیں، یہ تو مجھے آج یقین ہو ہی گیا۔ اتنا خون دیکھ کر بھی آپ کو ابھی کچھ نہیں ہوا؟ وہ غصے سے کہتی اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، یا بمشکل اپنے آنسو پیتی وہ اس کی پیشانی پر جھکی، جبکہ اس کی قربت تصویر کا صبر آزما رہی تھی۔ گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑے وہ اس کی آنسوں کو بخوبی نوٹ کر گیا تھا۔ سونے سے پہلے پین کلر لے لیجیے گا، اس کی پیشانی کے زخم پر بام لگاتی اس کی نظروں کی تپش سے
परेशान होती वो उठी। जब वो उसका हाथ थाम गया, इधर आओ, उसकी खुमार आलूद आवाज़ कमरे में गूंजी। मैंने कहा इधर आओ। उसे हनूज ऐसे ही खड़े देख वो अब ज़रा सख्ती से बोला। जब वो धड़कते दिल से वापस उसके सामने रखी टेबल पर बैठी, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें अक्सर ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा और अब तो आए दिन इस तरह की कुछ चोटें भी लगेंगी। अदालत में हर तरह के केस आते हैं, हर तरह की पार्टी होती है जो अपने काम करवाने के लिए अक्सर ऐसे ही डराती है। वो उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में थमे बोल रहा था, जबकि वो उसकी नज़रों को मुसलसल खुद पर महसूस किए नज़र झुकाए हुए थी। आज मुझे अगर थोड़ा डर लगा भी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ थी और तुम पर मेरी जैसे कोई आँच आए ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता तुम मेरे साथ कब तक हो, लेकिन यकीन करो जब तक तुम मेरे साथ हो कोई दूसरा तुम्हें कभी मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए डरना मत। अब की बार उसके गाल थपथपाकर वो उठ गया। रोने के बहस उसकी सुर्ख पड़ती नाक और आंखें उसके लिए खासी मुश्किल खड़ी कर रही थी, जबकि उसके जाते वो कब से रोका सांस बहाल कर गई थी। उसकी कुर्बत में वो अपना सांस रुकता महसूस कर रही थी। इन सब में वो एक बात तो जान गई थी, उसका नरम लहजा कुबरा को अपना दीवाना बना सकता था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।